Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 547. तुमसे तो मन मेरा जुगमा है कौन तेरा, तुमसे तो मन मेरा जुगमा है कौन तेरा, मत खाओ झूठा फेरा, मत खाओ झूठा फेरा, गुर कहत है पुकार, तुम चेत मन मेरा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है ये, खुद को जगाने की बात है। जो आदमी ये जिनान बोले उसको ऐसा समझना चाहिए कि मैं अपने मन को कह रहा हूँ, मैं खुद को कह रहा हूँ कि ऐ मेरे मन, तुम होशियार बनो। ये जिनाने किस्म की वार्निंग है, उठो, होशियार बनो। इस बात की खबर और अवेयरनेस पैदा करो। तुम्हारा मुर्शिद तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारी गफलत को दूर करना चाहता है। गुरु कहता है पुकार कि तुम झूठा फेरा मत खाओ। हम इस जिंदगी के अंदर आए हैं, ये एक फेरा है। जब भी मौत आएगी हमारा ये फेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या उस टेस्ट में, उस एग्जामिनेशन में या अकाउंट में जो मौत के वक्त हमें देना पड़ेगा, हम पास हो जाएंगे? हमें अकाउंट तो देना है। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान है। मौला फरमाया, इस्लाम के अंदर ईमान का ये एक भाग है कि हम ये मानते हैं कि हमें मरने के बाद खुदा को हिसाब देना है। जब खुदा हमसे हिसाब मांगेगा तो हमारे गुनाह ज्यादा होंगे या कम, उसका ख्याल हमें करना चाहिए। तुम चेत मन मेरा, युग में है कौन तेरा। भला इस दुनिया में तेरा कौन है? अगर हम ये कहें कि मेरे बाप माँ हैं, मेरी बीवी है, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, क्या सचमुच ये तेरे हैं? अगर ये तेरे हैं तो क्या तेरे साथ आएंगे? मौत के वक्त कोई साथ आएगा? कोई नहीं आएगा। बोलते हैं जल्दी करो, गुस्ल दे के इसको दफन करो कि हम दुनिया का काम कर सके, दुकान खोल सके। ये सब झूठ। ये दुनिया की एक शरीर के रिश्तेदारी है। हमारी जो रूह है उसका कोई सगा कुटुंबी नहीं, रूह का कोई भाई नहीं, रूह की कोई बहन नहीं। हमारी जो रूह है वो मौलाना हज़रत इमाम की मिल्कत है। रूह का सच्चा संबंध हज़रत इमाम की रूह के साथ है। बस ये दुनिया में सब खोटा है। युग में है कौन तेरा। अगर हिसाब करो, सचमुच देख लो, सब स्वार्थी है। औरत भी स्वार्थी, मर्द भी स्वार्थी, बाप भी स्वार्थी, बेटा भी स्वार्थी, माँ भी स्वार्थी, बेटी भी स्वार्थी। बताओ तो सही, इसमें स्वार्थ नहीं है रिश्तेदारी में। अगर हम आत्मा की चीज ख्याल करते हैं, अगर हम रूहानी ख्याल करते हैं, तो फिर हमको इस बात का पता लगता है कि ये जो कुछ भी दुनिया की रिश्तेदारियां हैं, ये सारी दुनिया की जो लाइफ है, ये लेन देन का संबंध है दुनियादारों, और कुछ नहीं। ये एक ड्रीम की तरह, एक ख्वाब की तरह है। एक आदमी नींद में सोया है, उसको सपना आता है, वो सपने के अंदर बहुत सी चीजें देखता है। कभी कभी सपने में खाना भी खाता है,
مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو کھانا کدھر ہوتا ہے؟ اس کو ہوتا ہی نہیں. کھانا ہوگے تو ملے گا. اب پھر وہ آنکھ بند کر کے دیکھے تو کھانا نہیں ملتا. کبھی نیند کے اندر انسان کو پیسہ ملا ہے تو پھر جب کبھی آنکھ کھولتا ہے تو پیسہ نہیں ہوتا. تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایلوژن ہے. یہ ہمارا ایک سپنا، ایک خواب جو ہے، جو سچی چیز نہیں، جو نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں. جس طرح سے ایک ہرن بہت گرمی پڑتی ہے اور ترس کے ساتھ وہ مرنے کے نزدیک ہوتا ہے، ریتی کے رن میں، ڈیزرٹ میں اس کو دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ ادھر پانی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ میریچ ہوتا ہے، وہ سراب ہے. بھاگتا ہے اس کی طرف لیکن پانی نہیں ملتا. یہی بات ہماری زندگی کے اندر ہے. آج ہم جس کو اپنا سمجھتے ہیں کل وہ اپنا نہیں ہوتا. تو سیرت کے جنان کے اندر ہم کو یہ تیاگ بتایا گیا ہے کہ دنیا کچھ نہیں. پہلے زمانے کے لوگ جب کسی سادھو سنت مہاتما کی، کسی مشنری کی، کسی پنڈت کی کوئی پریچنگ یا کوئی نصیحت سنتے تھے اور دل کو لگ جاتی تھی تو دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جاتے تھے. ایسا ہوتا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ کسی مہاتما کی باتیں سن کے راجا اپنا راج چھوڑ دیتے تھے، چلے جاتے تھے. تو دنیا کے اندر یہ جو انسان کے من میں سمجھداری ہے، جس کو ہم حقیقتی سمجھ کہتے ہیں، ہمارے حضرت اماموں نے فرمایا ہے ہمیشہ دعا مانگتے رہو، یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے. حقیقتی سمجھ، سچی سمجھ، ان ریالٹی کیا چیز ہے وہ سمجھ مانگو. فرماتے ہیں کہ گرو یہ پکار کر کے تمہیں بتاتے ہیں کہ جگ میں تیرا کوئی نہیں سوائے امام کے. اسی امام سے پریم رکھو. وہ باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، وہ شیخ بھی ہے، وہ مالک بھی ہے. وہی اکیلا ایسا ہے کہ جو کبھی بھی نہ ہاتھ چھوڑے گا نہ دگا کرے گا. مولا ایک ایسا ہے کہ جو سیلفش نہیں، سوارتھی نہیں. مولا ایک ایسا ہے کہ جو چیٹنگ نہیں کرے گا، انجسٹس نہیں کرے گا. اس کے سوا کوئی سچا نہیں. یہ سب دنیا کا ایک سپنا اور خواب ہے. جی جگ ماہے جو تو آیا، پیدا ہوا، جنم لیا، تجھے میٹھی لگی مایا. جگ ماہے جو تو آیا، تجھے میٹھی لگی مایا. کنچن سری کی کایا تو کیوں ہوئے گی اگار. تم چیت من میرا، تم نے جنم لیا. اس ایک دو کلی کے پاس میں کتنا بھید سما دیا. آدمی پیدا ہوا، لوگ خوش ہو گئے، ڈھول بجائے، مٹھائی بانٹی. بچہ پیدا ہوا، وہ بیچارہ رو رہا ہے اور ہم خوشیاں کر رہے ہیں. اور ایک دن وہ ہنسے گا تو پھر لوگ روئیں گے جب موت آئے گی. تو جب پیدا ہوئے، بچے میں تھوڑی سمجھ آئی. پہلی مایا ماں کی لگی. بچہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے، ماں کے ساتھ دل لگ گیا، ماں کا اس کے ساتھ پیار ہے. یہ مایا کی اسٹارٹنگ ہوئی. انگلش میں مایا کہتے ہیں ٹیمپٹیشن کو، ممتا جس کو کہتے ہیں. وہ پیار کے جس پیار کی فاؤنڈیشن نہیں، اس پیار کو سنسکرت میں مایا کہتے ہیں. جس پیار کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں، جو پیار نبھتا نہیں. ہمارا پیار تو موت تک ہے نا. ہماری رشتہ داریاں، ہمارا سگپن، ہمارا ریلیشن شپ کب تک؟ موت تک. میں اگر مر گیا سب کی رشتہ داریاں ختم ہو گئی. تو جب انسان پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی مایا شروع ہوتی ماں سے.
پھر باپ سے بہن بھائی ہوتے ہیں. تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ جو کھلونے ہیں، رمکڑے ہیں، یہ سب اس کو ملتے ہیں تو جن کے ساتھ دوستی لگ جاتی، پوزیشن کی سینس پیدا ہوتی ہے. ہاتھ میں پکڑ کے بچہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. آپ اس کو چاکلیٹ دو یا کوئی ایک ٹوائے دے دو تو جب اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس میں سینس آف پوزیشن آ جاتی ہے. یہاں سے سیلفشنس شروع ہوا. پھر بعض ایسے کھلونے، ایسے ٹوائز ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. پھر تھوڑا بڑا ہوا، یاری دوستی ہوئی، اسکول میں گیا، 10 20 25 50 بچوں میں سے ایک آدھ بچے کے ساتھ ایک کی دوستی لگ جاتی ہے. سب کے ساتھ نہیں ہوتا، ایک آدھ دوست مل جاتے ہیں. تھوڑا اور بڑا ہوا، کوئی لڑکی دیکھی یا لڑکی نے لڑکا دیکھا، اس میں محبت ہو گئی، اٹریکشن ہو گئی، بس شادی کر لی، بچے ہو گئے. بچوں میں پھنس گیا، بزنس میں پھنس گیا، یاری دوستی میں پھنس گیا، ایش آرام میں پھنس گیا. اس کے اوپر بھی ایک اتنا اچھا جنان 30 صدر دن ماں باپ نے لکھا ہے. ساری زندگی کا نقشل سمجھا دیا ایک جنان کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آئے، دنیا کے اندر آ کے تمہیں موہ، ممتا، مایا، ٹیمپٹیشن لگ گئی. یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا شوہر ہے، سب میرا میرا کرتے رہے، لیکن حقیقت میں میرا کوئی نہیں. یہ سمجھ نہیں ہے ہمیں. اور یہ سمجھ ہمیں بیت الخیال میں ملتی ہے کہ جس بیت الخیال کو ہم بھول بیٹھے ہیں. باہر ملا صبح کے مکھی چمڑیا سے. پہلے تو یہ چالو مکھی چمڑیا صاحبوں کو پوچھا ادھر آدمی کتنے؟ کہ 350. ماشاء اللہ. حاضری کتنی؟ تو ہنسنے لگے. کیونکہ حاضری کتنی؟ بہت تھوڑی. میں نے کہا بھائی 30-40% آتے ہیں؟ تو چمڑیا صاحب بولے نہیں آتے. بیت الخیال کے مکھی چمڑیا کو پوچھا صبح آتے ہیں لوگ؟ کہ صبح بہت تھوڑے آتے ہیں. کیوں؟ کیا بات ہے دینداروں، کیا بات ہے؟ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا کہ نہیں کیا؟ بیعت کی ہے ہم نے، اور بیعت میں یہ پرومس ہوتا ہے کہ یا مولا میں تیرا حکم مانوں گا. یہ ہماری سستی اور یہ غفلت یہی تو پاک کہتا ہے کہ تم دنیا میں آ کے وہ ممتا میں پھنس گئے، ایس آرام میں پھنس گئے. عبادت کرو. مومنہ موت کب آئے گی وہ ہمیں پتا نہیں ہے. میں جوانوں کو کہتا ہوں کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ 80 برس کے بعد ہی موت آئے گی. موت تو کبھی بھی آ جائے گی. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. 2 برس پہلے دار السلام سے ایک میاں بیوی وینکوور آئے اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے. دار السلام سے 10,000 مائل کا سفر کیا. وینکوور میں آ کے شادی کی. باپ واپس آ گیا دار السلام، ماں ادھر ہی رہی. اور یہ میاں بیوی نیولی ویڈ گھومنے کے لیے گئے. کار میں ایکسیڈنٹ ہوا، پھٹ گئے، ختم ہو گئے، گزر گئے. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ایک خاص اس کا وقت ہے کہ بھئی 80 برس کے پہلے کہ 100 برس کے پہلے موت نہیں آئے گی. موت کبھی بھی آئے گی. انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے یہی بیٹھے بیٹھے روح نکل جاتی ہے. ممبئی کے ہمارے مخی صاحب تھے، نہا دھو کے تیار ہوئے، صوفے کے اوپر بیٹھے، بس بیٹھے ہی رہے. نہا دھو کے جمع کھانے کے لیے جانے کی تیاری ہوئی ہے، صوفے کے اوپر بیٹھا تھوڑا آرام کرنے کے لیے، ختم ہو گیا. ادھر ہی چلے گئے، روح نکل گئے. مرنا تو ہے ہی نا. موت سے چھوٹ نہیں سکے. کافر جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. دنیا میں ایسا ایک انسان نہیں جو کہے گا میں کبھی نہیں مروں گا. ہمیں موت آئے گی اور ضرور آئے گی. اپنی آخرت کا ہمیں خیال ہونا چاہیے. اور ہم اسماعیلی مذہب کے جو لوگ ہیں، ہم ریلیجس کمیونٹی ہیں.
ان کرسچنوں کی طرف مت دیکھو، اور اپنے بچوں کو بھی کہو کہ اسکولوں میں جاتے ہو کرسچن لڑکوں کے ساتھ ملتے ہو، ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ہم ان سے ان کی کاپی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ ویک میں سنڈے کو ایک دن اپنے جماعت خانے چرچ میں جاتے ہیں، اور ہم ہر روز صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں۔ ہمارا مذہب کرسچن مذہب نہیں ہے، ہم کو اپنے مذہب کے حساب سے چلنا ہے، ہم کو اپنی ٹریڈیشن کے اوپر چلنا ہے، اور ہماری ٹریڈیشن ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ تم اپنی روح کا خیال زیادہ کرو۔ دنیا کے اندر غریب رہنا لیکن مومن بن کے رہنا وہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ہم پیسے والے بنیں اور ہمارا ایمان خراب ہو جائے۔ میں ہمیشہ دعا مانگا کرتا ہوں جماعت خانوں کے اندر اپنی دعاؤں میں کہ یا مولا اگر ہم مالدار بن کے بے ایمان بن جائیں تو مولا ہم کو غریب رکھنا مگر ایمان سے رکھنا۔ وہ دولت نہیں چاہیے، وہ مال نہیں چاہیے کہ جس سے انسان کے دل کے اندر بے ایمانی پیدا ہو جائے۔ یہی وہ سینس اور سمجھ کی بات ہے کہ جس کے لیے ہم کو پیروں نے ایسے ہزاروں جنان بتائے۔ قرآن شریف کے اندر بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہم کو موت کے ذکر کی بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دن کو یاد کرو کہ جب تمہاری آنکھیں اوپر چلی جائیں گی، رول ہو جائیں گی، یعنی جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے جنانوں کے اندر ہم کو اس کی طرف جاگرتی پیدا کرنے کے لیے فرمان کیا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تمہیں میٹھی لاجی مایا کنچن سریخی کایا، تمہاری یہ جو باڈی ہے یہ باڈی تم کو تارے گی نہیں، یہ باڈی تمہارے ساتھ آنے والی نہیں، تو کیوں ہوگا گی اگار؟ کس طرح سے تم اس باڈی کو اپنے ساتھ لے جا سکو گے؟ یہ جو باڈی ہے یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں۔ پھر صدگرو نور نے ایک جنان میں فرمایا ہے کہ یہ ایسی کایا ہے کہ اس کو نرک کر کے ڈال دو تو جانور بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔ کایا مایا سروے جھوٹی، اوپر یادی دلا کے اب اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کایا مایا سروے جھوٹی جیسی وایو کی موٹھی، کایا مایا سروے جھوٹی جیسی وایو کی موٹھی، جو پانی کا پرپوٹا پھوٹتا نہ لاگے وار، تم چیت من میرا۔ تمہارا جو شریر ہے، تمہارا جو بدن ہے جس کے پیچھے تم اتنی بہت ٹائم بگاڑ کے اس کا خیال وغیرہ رکھتے ہو، اس کے اوپر ناز کرتے ہو، بعض مردوں کے اندر جب اس شریر ان کا بہت اچھا اور طاقت والا ہوتا ہے نا تو اس کو فخر ہوتا ہے اپنی طاقت کے اوپر، جیسے کبھی ریسلر یا پہلوان ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے ہر روز وہ عریسے کے سامنے گزارتی ہیں، سمجھتی ہیں میرے جیسی کوئی بیوٹیفل عورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تمہارا جو بدن ہے یہ کچھ نہیں، یہ ایک وایو کی مٹھی جیسی ہے۔ وایو کہتے ہیں ہوا، بھلا ایسا مٹھی بند کرو تو اس کے اندر ہوا ہے، مگر کھولو گے تو اڑ جائے گی۔ اسی طرح سے تمہارا بدن ہے، 10-20 برس تک کبھی جوانی رہی اور کبھی بدن کے اندر طاقت رہی، اچھی تندرستی رہی یا خوبصورت رہے، تو آخر یہی جھریاں پڑ جائیں گی، بیماری آئے گی، بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ کایا کا فخر بھی کیا کام کا؟ آدمی بنتا تھنتا ہے، عطر لگاتا ہے، یہ لگاتا ہے وہ لگاتا، ٹھیک ہے، تندرستی رہنے کے لیے اپنے بدن کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایک ریت پر شریر کا پرائیڈ اچھا نہیں۔ کہتے ہیں کایا مایا سروے جھوٹی، یہ جو ہماری مایا دولت کو بھی کہتے ہیں اور دنیا کی ٹیمپٹیشن کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میٹیریل چیزیں جو ہیں، ہمارا بدن ہے، ہماری دولت ہے،
دنیا کے اوپر ہماری محبت ہے، دنیا کے اوپر ہماری چاہنا ہے، یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں. ان سے کبھی تھوڑی بہت خوشی لینی ہے، بھلے خوشی سے بریانی کھانے کا من ہوا کھاؤ، خدا کا شکر کرو، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. اچھے کپڑے پہننے میں کوئی گناہ نہیں. ان کی کثرت کرو، بدن کو اچھی طرح سے بناؤ، اس میں کوئی گناہ نہیں. محنت کر کے دولت کماؤ، بینک بیلنس پیدا کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں. گناہ تو اس میں ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے تم اپنی آخرت، عاقبت، ایمان، مذہب، دھندا سب کچھ چھوڑ دو اور بھول جاؤ. یعنی آخرت کا دھندا، عبادت کا دھندا، اپنا ایمان بھول جاؤ، اپنا دھرم بھول جاؤ. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. شام کے وقت جماعت خانے نہیں آنا، ویڈیو کھول کے بیٹھ جانا، ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھ جانا، یاروں دوستوں کے بیٹھ کے ساتھ گپے مارنا، پتے کھیلنا، ہرنا پھرنا، اور جماعت خانے نہیں آنا، یہ گناہ ہے. لیکن جماعت خانے آؤ اور پھر آپ فلم دیکھو، ویڈیو دیکھو، اس میں کوئی گناہ نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو مذہب کی ڈیوٹی اور فرض ہے، ہم اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے جو پڑ جاتے ہیں دینداروں، تو وہ دنیا پھر ہم کو دوزخ میں لے جاتی ہے. 50 برس پہلے کی ایک بات ہے. کسی عورت کو بہت برسوں کے بعد بچہ ہوا، اولاد کی بہت خواہش تھی، دعائیں مانگتی تھی. آخر خدا نے اسے ایک اولاد دی. اچھا خوبصورت بیبی تھا، لڑکا تھا. اتنا پیار کرے اس کو کہ بات چھوڑ دو. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ایک دفعہ بامبے آئے. 6-8 مہینے کا 10 مہینے کا یہ لڑکا تھا، بچہ. ماں اس کو لے کے آئی. واڑی جماعت خانے کے اندر بھائیوں کی کچھ مجلس کی مہمانی تھی. امام زمان کی جہاں کرسی پڑی تھی، سامنے ٹیبل پہ یعنی پاس کے اوپر مہمانی تھی. اس کے بالکل ہی سامنے یہ عورت آ کے جلدی سے بیٹھ گئی. کمشنری صاحب واز کرتے تھے تو بھی یہ عورت اپنے بچے سے کھیل رہی تھی. 1-2 دفعہ بھائیوں نے، کوئی والنٹیئر بھائیاں تھیں، اس عورت کو ٹوکا بھی ہوئی، بچہ تیرا چھوٹا ہے، کلکلے کرتا ہے، چیخے مارتا ہے. خوشی سے ماں اس سے کھیل رہی ہے، بچہ ماں سے کھیل رہا ہے جمع کھانے کے اندر. اور ابھی تھوڑی دیر میں امام آئیں گے، تو یہ بچے کو لے کے باہر چلی جا تو بگڑ گئی. نہیں گئی. امام تشریف لائے. سبز علی مشنری مولا کے ساتھ تھے. مولا آ کے بیٹھے جب تو سب سے سامنے بیٹھی تھی، نظر پڑی تو بھی وہ اپنے بچے سے کھیل رہی ہے. حضرت امام دین دنیا کا بادشاہ، جس کو ہم اپنا مالک کہتے ہیں، اور ہم اپنی محبت کے اندر تو اس کو خدا کا نور بلکہ خدا العالمین سمجھتے ہیں. دینداروں، ایسا مالک اس کے سامنے بیٹھے ہو کہ جس نے رحمت کر کے اولاد دی ہے، تو اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف منہ کی طرف دیکھو کہ وہ کیا فرمان کرتا ہے. دیدار کرو. بچہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں، مستی طوفان کرتا ہے، اس کو چلے جانا چاہیے، مگر بیٹھی گئی. سبزلی کو فرمایا جماعت کو دعا سیکھ دو. سبزلی مشنری نے جماعت کو مولا کی طرف سے دعا سیکھ دی. مولا اس کو دیکھتے رہے اور وہ عورت بھی بچے سے کھیلتی رہی. سبزلی مشنری نے جب دعا سیکھ مولا کی طرف سے پوری کی، حضرت مولانا دھنی سلام مددار سرکار اغا خان سلطان محمد شاہ حضرت امام صاحب الامر صاحب الزمان فرمائن کا خناودان جماعت کا ہے آمین. ماں باپ اس عورت کو دیکھتے رہے، فرمان بند کیے. بازو میں بیٹھنے والی عورتیں تھیں، انہوں نے اس کو ایسا ہلایا، یہ صاحب دیکھتے ہیں، تو نظر اٹھا کے صاحب کی طرف دیکھی. امام فرمایا تم کو یہ بچہ بہت پیارا ہے. یہاں صاحب بہت پیارا ہے. بچہ گود میں سے کھڑا ہوا تو اس نے اس کو کلیجے سے لگایا. تم کو یہ بچہ بہت پیارا ہے، خداوند بہت پیارا ہے. تم کو یہ بچہ بہت پیارا ہے، خداوند بہت پیارا ہے. یہی بچہ تم کو جہنم میں لے جائے گا.
ساری جماعت کا سانس رک گیا. او بے وقوف، تو امام کے حضور میں آئی، جس کے پاس تو نے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد لی، ایسے امام کے اوپر ایسی ہزاروں اولادیں قربان، تو اس کے سامنے بھی یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ مجھے بہت پیارا ہے. کہو یا خداوند، تیرے سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہیں. لالی جوناگڑھ کے اندر حبیب وارث تھے، وزیر اسماعیل کے پوترے، کٹیاواڑ کا وارث. اس کے بڑے بھائی کے یعنی بڑے چاچا تھے، جس کو بڑے باپ کہتے ہیں. وارث قاسم کے بڑے بھائی کا نام ابراہیم. مگر یہ بھی حبیب وارث بھی ایک چھوٹے علاقے کی ساری حکومت تھی اس کے پاس. مولانا حضرت امام کی جنم خوشحالی آئی اور جنم خوشحالی کی تیاریاں جماعت کر رہی تھی. اس کا کوئی 10-12 برس کا لڑکا کوئی فلڈ لگاتا تھا کہ ڈیکوریشن کرتا تھا، اس میں پاؤں پھسل گیا، گرا اور گزر گیا. میت اٹھا کے گھر لے کے آئے. صرف ایک دن بیچ میں باقی تھا، پرسوں حضرت امام کی خوشحالی کا دن ہے. گھر لے کے آئے، لوگوں کو بلا کے غسل وغیرہ دیا، سجا کے رکھ دیا. اپنی عورت کو کہا کہ دیکھ، یہ تو گزر گیا، یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن تو نے جو آنکھ میں آنسو لیے اور جماعت کو پتہ لگا کہ ہمارا لڑکا گزر گیا، ساری جماعت کی خوشحالی خراب ہو جائے گی. خوشحالی حضرت امام کی ہے. شاباش اس عورت کو بھی. دیکھو دنیا میں جو مومن ہوتے ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے. ماں ہونے پر بھی اس نے اپنے منہ پہ کوئی اس بات کا غم وغیرہ نہیں رکھا. کپڑے پہنے، داجینے پہنے، خوشیاں کی. لڑکا گزر گیا، کیا مجال کی آنکھ میں ایک ٹیپا بھی آنسو کا نکلے. جماعت کو کچھ پتا نہیں لگا. وہ 2-4 جو لڑکے تھے ان کو اس نے سمجھا دیا، کہیں کہنا نہیں. 3 دن خوشحالی چلی، مگر دوسرے دن وارث نے مفتی کو کہا اس طرح میرا لڑکا ختم ہو گیا. تب جماعت کو پتا لگا، لیکن پھر بھی کہا کہ ایک دن اور بھی جو ہے خوشحالی کا وہ پورا ہو جانا چاہیے. مومن ایسے ہیں، اپنا لڑکا گزر گیا لیکن ایمان کی خوشحالی خراب نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مذہب میں ایسے بہت سے داخلے دلیلیں، مثالیں، ایگزامپل ہیں کہ مذہب کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دیا. لیکن کبھی ہم دنیا کے اندر اپنی اولاد ہے، اپنا شریر ہے، اپنے کپڑے ہیں، اپنے دادینے ہیں، اپنی ملکت ہے، اس کے اوپر ہم مغرور ہو کے اپنے مذہب کو خراب کریں، ہم اپنا ایمان خراب کریں، وہ چیز اسماعیلی ٹریڈیشن کے ورود ہے. دنیا کے اندر آ کے یہ جو مایا ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک ہوا کی طرح ہے. سیدہ امام بیگم کہتے ہیں جس طرح سے تم مٹھی کے اندر ہوا پکڑنا چاہتے ہو، ہوا پکڑ نہیں سکتے، مٹھی کھولو گے وہ نکل جائے گی. اسی طرح سے تم دنیا کو پکڑ نہیں سکتے. جیسے پانی کا ایک پرپوٹا، آدمی کبھی پانی کے اندر جو بلبلے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم ببل کہتے ہیں، وہ ببل ہے، اس کے اندر ہوا ہوتی ہے اور اوپر پانی کا ایک بہت پتلی سی فلم آ جاتی ہے. بس جو پانی کا پرپوٹا پھوٹتا نہ لاگے وار، وہ لمبا نہیں ٹکتا، تھوڑی دیر کے بعد پھوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے تمہاری زندگی ہے، وہ ہوا کی طرح، ایک پانی کے پرپوٹے کی طرح ٹیمپریری چیز ہے. 150 برس کیا ہے دنیا کے اندر؟ کچھ نہیں. مولانا حضرت امام فرمایا ایٹرنیٹی کے سامنے تمہاری 100 برس کی لائف ایک آنکھ کی پلک کتنی بھی نہیں ہے. جی نہیں تیرا باپ مائی، نہیں تیرا بہن بھائی،
باپ مائی نہیں تیرا بہن بھائی نہیں تیرا سگا سائی جھوٹا ہے سنسار تم چیت من میرا. ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ سب میرے ہیں، اب اس کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلے ہی پاٹ میں ہے کہ جگ میں ہے کون تیرا، اس کا بھی یہ جواب مل رہا ہے کہ تیرا باپ تیرا نہیں، تیری ماں بھی تیری نہیں، تیری بہن بھائی بھی تیرے ساتھ آنے والے نہیں، اور سگے سائی یعنی دوست ریلیٹیو وہ بھی تیرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں. یہ سنسار جھوٹا ہے. دنیا میں انسان کو اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی یاروں دوستوں یا ریلیٹیو کے ساتھ کبھی کوئی کام دھندا پڑتا ہے تو لوگ جب یہ مشکل کا دکھ کا ٹائم آتا ہے نا تو بھاگ جاتے ہیں. آدمی اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں. 5-10% اچھے آدمی دنیا میں ہیں جو ایک دوسرے کی مدد دکھ کے ٹائم پہ کرتے ہیں، باقی سب آنکھیں پھرا لیتے ہیں، منہ پھرا لیتے ہیں. آدمی اکیلا رہ جاتا ہے. حقیقت میں کوئی مدد کرنے والا نہیں حضرت امام کے سوا. اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. جی نہیں تیرا پتر دھیا، اوپر ماں باپ کا ذکر کیا، ابھی پتر دھیا کا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا. کتنے لاڈ چاگ سے ہم بچے کو بڑے کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور یہ بچے بڑے ہو کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. کینیڈا کے اندر تو آج بچے باپ ماں کی تو سنتا بھی کوئی نہیں. ایک آدمی مجھے بات سنا رہا تھا کہ مشنری صاحب میرا 10-12 برس کا لڑکا، ایک دن اس کو میں نے ذرا دھمکایا کہ تم لیٹ کیوں آیا، تو مجھے بولتا ڈیڈ آئی ول رپورٹ ٹو دی پولیس. کہتا میں چپ ہو کے بیٹھ گیا. 10-12 برس کا لڑکا باپ کو کہتا میں پولیس کو بلاؤں گا کبھی تم نے مجھے مارا تو. اس باپ کے دل کے ٹکڑے نہ ہوئے تو کیا ہوئے؟ اولاد بگڑ گئی، اس لیے کہ لینا دینا ایسا ہے. اگر ہم چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو مذہب کی طرف رکھیں، ماں اور باپ خود عبادت کریں، دعا پڑھیں، روز کے ماتھے میں جائیں تو بچے بھی کریں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں ادھر، اسی ٹورنٹو کے اندر، اسی کینیڈا کے اندر، 1-2 نہیں، ایسے بہت سے ہیں. باپ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، بیئر پیتا ہے. اور ایسی فیملیز بھی ہیں کہ جو ماں اور باپ اپنے بچوں کو بیئر پلاتے ہیں. نیاز پلانے کی جگہ، دعا پڑھانے کی جگہ، گنان کی جگہ. کبھی آپ اس اولاد کو یہی چیزیں سکھاؤ تو بڑے ہو کے تو وہ تم کو لاٹھی مارنے والے ہیں اور کیا کریں گے. نہیں تیرا پتر دھیا، نہیں تیری پریا کہتے ہیں وائف کو. نہیں تیرا پتر دھیا، نہیں تیری پریا، نہیں تیرا سگا سیا، من ماہ تو وچار تم چیت من میرا. کینیڈا کے اس بات کا تو بہت اچھی طرح مطلب سمجھ آ گیا. ہماری اس جماعت، چھوٹی سی جماعت کے اندر 15 برس کی جماعت ہے ہماری کینیڈا میں. لیکن اس 15 برس کے اندر ہماری فیملی لائف بگڑ گئی، ہماری یاری دوستی بگڑ گئی، سگے کٹمبیوں کے ساتھ من دکھ ہوئے، ہم لوگ سیلفش ہو گئے، ایس آرام میں پڑ گئے. مرد کو کام نہیں ملتا 2-4 مہینے تک تو عورت کہتی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے. کبھی مرد نے تھوڑا غصہ کیا تو طلاق ہو جاتے ہیں. آج کتنی ہی ڈیورس کے کیسز ہماری جماعت کے اندر ہیں. پتہ ہے ہماری فیملی لائف بگڑ چکی ہے. مات پتا کو دیکھنے والا کوئی نہیں. کئی لوگوں نے افریقہ کے اندر بڈھے مات پتوں کو ٹکٹیں بھیج کے اسپانسر کر کے بلایا کہ ادھر مات پتا آئیں گے تو ہمارے بچوں کی بیبی سٹنگ کریں گے. ادھر آئے تو جھگڑے شروع ہو گئے، بیچارے چلے گئے، گورنمنٹ کے پاس ویلفیئر میں گئے. صرف بچوں کا ہی قصور نہیں، مات پتا کا بھی قصور ہے.
میں سب ڈیٹیلز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے دینداروں، ہماری ایمان کمزور ہونے سے، مذہب کی محبت گھٹ جانے سے یہ ساری پرابلمز کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہر روز صبح سے شام تک ہم کینیڈینز کے ساتھ، وائٹ کینیڈینز کے ساتھ، کرسچن کینیڈینز کے ساتھ، اور ان کینیڈینز کے ساتھ جو خدا کو نہیں مانتے، ان ناستکوں کے ساتھ ہمارا پنارا پڑا۔ ان کو دیکھ دیکھ کے ہم بگڑ گئے، ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، ہمارا ایمان خراب ہو گیا، جماعت خانے کی حاضری خراب ہو گئی، مذہب سمجھنے کی ہمارے اندر محبت نکل گئی، انٹرسٹ نکل گیا، اور ہم دنیا کے اندر پھنس گئے، اور پھنس جانے کے اندر ہمارے اندر سیلفشنس آ گئی، ہمارے اندر پرائڈ پیدا ہو گیا، ہم لوگ جھوٹے بن گئے، دنیا کی موہ ممتا میں پھنس گئے، ایش آرام میں چلے گئے، مٹیریلزم ہمارے اندر زیادہ ہو گیا، اور روحانیت اسپرچویلٹی گھٹ گئی، اس لیے ہم دکھوں میں پڑ گئے۔ نہ تمہارا باپ ہے، نہ تمہاری بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، مرد عورت کی بھی آپس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو محبت رہتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رہتا ہے۔ اگر ایمان ہی خراب ہو گیا تو دنیا ساری خراب ہو گئی۔ یہ چیزیں آج ہماری جماعت میں بن رہی ہے، ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ ہاں، جب جماعت کے اندر سگڑی دھام ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، اچھا جھورا ہوتا ہے تو حاضری بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، مگر عبادت بندگی کے وقت ہماری حاضری نہیں ہوتی، ہم دنیا میں پھنسے ہوئے۔ حضرت امام آئیں گے تو دور دور سے سب کا دیدار کرنے ضرور آئیں گے، لیکن یہ حضرت امام کے فرمان ماننے کو ہم تیار نہیں، تو کیا حضرت امام کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ جھوٹی ہے؟ ہم اس کا فرمان ماننے کو تیار نہیں، اور کبھی وہ آتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آنے تو کوئی نوائی کی بات نہیں، پوپ آتا ہے اس کو بھی دیکھنے کے لیے لاکھوں آدمی چلے جاتے ہیں، پوپ کو دیکھنے کے لیے وہ بھی جاتے ہیں کہ جو پوپ کو مانتے نہیں۔ کبھی حضرت امام آیا اور صاحب کا دیدار کرنے آئے تو کیا ہے؟ من میں امام کی محبت نہیں، من کے اندر حضرت امام کی فرمان برداری نہیں، تو اس کو دیکھنے سے بھی ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے، امام زمان کے فرمان پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے لاکھوں بلکہ کروڑوں ایسے اسماعیلی بھائی ہیں، لاکھوں اسماعیلی چائنا میں ہیں، لاکھوں اسماعیلی رشیا میں ہیں، مڈل ایسٹ میں اور بھی جگہ ہے، ایران میں، افغانستان میں، دینداروں ایسے اسماعیلی ہیں کہ جنہوں نے 500 800 1000 برس سے کبھی ظاہری حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، جنریشنز نکل گئی، انہوں نے امام کا ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا، پیدا ہوتے ہیں 150 برس کی عمر میں مر جاتے ہیں، مولا کو ظاہر میں کبھی نہیں دیکھا، مگر ان کا ایمان مضبوط ہے۔ ہم تو حضرت امام کو بہت دفعہ دیکھتے ہیں، نیروبی جیسے گاؤں میں در برس حضرت امام آتے ہیں، کراچی جیسے گاؤں میں در برس آتے ہیں، یہاں کے بھی لوگ ہیں، آج پیسے بہت ہیں، حضرت امام کو ہم 2 3 4 برس میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے لاکھوں بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کبھی اس کے باپ دادا نے بھی حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، پھر بھی وہ پکے اسماعیلی ہیں۔ کیوں پکے اسماعیلی ہیں؟ تو امام کو ظاہر میں دیکھا نہیں، مگر اس کا حکم مانتے ہیں، اس کا فرمان مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جب یہ آنکھ بند کرتے ہیں تو اپنے دل میں امام کا دیدار کرتے ہیں، جو ہمیں نصیب نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے مذہب کو ایک فٹ بال کی طرح کک مارتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ہم نے اپنے مذہب کو ایک کھیل بنا رکھا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی موہ ممتا مایا میں سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ یہ سنسار، یہ دنیا داری سب جھوٹی ہے۔ جب رب تجھے بلاوے کوئی ساتھ نہیں آوے، جب رب تجھے بلاوے کوئی ساتھ نہیں آوے، تجھے گور میں سلاوے، پھر اوپر تیرے بھائی
چیت من میرا. جب مولا تجھے بلائے گا، تیرا پالنے والا تجھے بلائے گا، جب موت آئے گی تمہارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، سگے کٹمبی سب ادھر بیٹھے رہیں گے، مکان موٹریں سب رہ جائیں گے، کپڑے داگینے پیسے سب کچھ رہ جائے گا. تجھے گور میں سلاوے. گور کہتے ہیں قبر کو. گور کا مطلب قبر. تجھے قبر میں سلائے گا اور اوپر ہزاروں رتل کی مٹی اوپر ڈال کے تمہیں دفن کر دیا جائے گا. یہ ہے انجام ہمارا. اے من، تم یاد کرو اس چیز کو کہ تو دنیا کی محبت سے باہر نکلے. ہے جی ہر دم ذکر کرنا، ہر دم ذکر کرنا، صورت نرت ان پر دھرنا، عرشا کا جاپ جپنا، ات جام لے لو نہار، تم چیت من میرا. اب اس سب چیزوں کے سامنے یہ بیماریاں بتائیں، اب اس کا علاج کیا؟ اب اس کی دوا ہے ہر دم ذکر کرنا. مولا کو ہر وقت یاد کرو. ہمارے حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے، صبح کی عبادت کے علاوہ بھی تم سارا دن کوئی نہ کوئی ایسا خدا کا نام یاد کرو. اللہ کہو، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا وہاب، یا علی، یا سمجھ. صلوات پڑھو، قصہ کہو، یا محمد کی تقسیم نکالو. حضرت امام فرمایا جو کچھ تمہیں ٹھیک لگے ایسا خدا کا ایک نام ذکر کرتے رہو. سارا دن اپنے ذکر میں رہو. خدا تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کنیکشن چالو رہے. بدیوں سے، برائیوں سے بچو گے، آفت بلاؤں سے بچو گے، خراب خیالوں سے بچو گے، من کے اندر برے برے وچار نہیں آئیں گے. یہ چیزیں ہم کو گناہوں سے بچائیں گی. ہر دم ذکر کرنا، صورت نرت ان پر دھرنا. صورت کہتے ہیں سننے کو اور نرت کہتے ہیں دیکھنے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سب ایکشن اور اپنے وچار مولا کے اوپر رکھو. ہر دم ذکر کرنا، صورت نرت ان پر دھرنا، عرشا کا جاپ جپنا، مولا کا نام لیتے رہو. جام لے لو نہار. جام کہتے ہیں ایک پہر کو، اور ایک پہر 3 طلاق کا ہوتا ہے، یعنی 8 پہر دن کے اندر ہیں اور 3 طلاق کا ایک پہر ہوتا ہے. اس طرح 24 آورز ہوتے ہیں. فرمایا تم سب کے سب دن اور رات کے 8 پہر مولا کو یاد کرو. کبھی کوئی آدمی کہے کہ رات کو سوتے وقت کیسے یاد کریں؟ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ، میرا مومن سونے سے پہلے رات کو مجھے یاد کر کے سوتا ہے تو میں اس کی نیند کے 5 7 8 کلاک جتنا بھی وہ سویا ہے وہ کلاک بھی میں عبادت میں گنتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے حضرت امام کو یاد کر کے تسبیح نکال کے نکلتے ہیں اور حق حلال کی روزی ڈھونڈتے ہیں، نیک عمل سے چلتے ہیں. ہم دغا فریب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کو چیٹ نہیں کرتے. تو ہمارا بزنس روزگار بھی ہماری عبادت میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اپنی روزی کمانا بھی خدا کی عبادت ہے. لیکن اچھے طریقے سے روزی کمانا، گناہ کر کے، چیٹ کر کے، جھوٹ بول کے، فریب دے کے نہیں. جو آدمی، جو مومن اس طرح سے عمل کرتا ہے تو ہمارے رسولوں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے فرمایا کہ اس آدمی کی سارا دن، اس کی روزی رزق کے گھنٹے وہ بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی ہر وقت مولا کو یاد کرتا رہتا ہے. اور ہر وقت یاد کرنے والے کو دینداروں خدا تعالیٰ بہت دیتا ہے جتنا اس کی مرضی ہوتی ہے.
جو خدا کی یاد میں رہتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ روزی خدا دیتا ہے. انسان کو انسان روزی نہیں دیتا, کوئی کسی کو کھانا نہیں دیتا. ہر ایک انسان اپنی قسمت کھاتا ہے اور روزی رزق خدا تعالیٰ دیتا ہے. کوئی کسی کی روزی چھین نہیں سکتا. اور جو روزی کا دانہ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. ہمارے دل میں ایسا یقین ہونا چاہیے خدا کے اوپر. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ باہر بیٹھے تھے, مسجد کے باہر, اور انسان کی روزی کا ذکر کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جماعتوں کے اندر ادھورے دل کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا, تو وہ اس قسم کی بہت سے کوشچنس کرتے ہیں. تو ایک آدمی آ کے مولانا جعفر صادق کو کہتا ہے, یا مولا آپ نے میری روزی رزق کا فرمان کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہر دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے. فرمایا ہاں سچ بات. اب اس کا ایمان اچھا نہیں تھا. اگر ایمان اچھا ہوتا تو سوال کرتا ہی نہیں. وہ تو امام کے فرمان کے اوپر اس کے اوپر عمل کرتا, مان لیتا. تو کہتا یا مولا بتاؤ آج میری قسمت کے اندر کیا لکھا ہے, میں کیا کھاؤں. حضور نے فرمایا ایسی باتیں مت کرو. کہتا نہیں یا مولا مجھے بتاؤ کہ آج میں کشٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا تیری قسمت کے اندر دودھ اور چاول لکھے. سلام کر کے چلا گیا. دل میں نکی کیا کہ میں کوئی بھی حساب سے آج چاول اور دودھ نہیں کھاؤں گا. یعنی وہ ایمان کو کھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا. گھر گیا, دوپہر کے وقت عورت سے پوچھا بھوک لگی ہے کیا پکایا, کیونکہ آج دودھ اور چاول پکائے. گھر سے باہر نکل گیا. کوئی یار دوست کے گھر پہ گیا, بیٹھا کچھ باتیں چیتیں ہوئی, تھوڑی دیر ہوئی تو کھانا آیا. کیا تھا؟ کھیر آئی. کھیر تو پتہ نہیں آپ کو, چاول کو دودھ میں پکاتے ہیں, یہ کھیر گجراتی میں کھیر کہتے ہیں. سلام کر کے اٹھ گیا. وہ اس آدمی نے پکڑا, بھائی کیا بات ہے, رزق کو پیچھ دیتے ہو. کہتا نہیں یار طبیعت ٹھیک نہیں, چلا گیا. وہ جدھر جاوے کہیں دودھ ملے, کہیں چاول ملے, کہیں کھیر ملے. مدینے کے باہر چلا گیا. شام ہو گئی, بھوک بھی خوب لگی, مگر قسم کھائی تھی کہ آج میں بالکل یہ کھاؤں گا نہیں, کل صبح تک. شام کو باہر ہی بیٹھا تھا, ایک جھاڑ کے نیچے ایک کیروان آیا, قافلہ. اس زمانے کے اندر لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے, مل کے ایک کیروان بنائے گروپ کے اندر جاتے تھے, اور گروپ کا کوئی سردار ہوتا تھا. وہ سردار نے, لیڈر نے کہا کہ بھائی مدینے رات کو اندر داخل ہونا گام کے اندر ٹھیک نہیں ہے, اونٹ گائے بکری گھوڑے وغیرہ سب ہیں, باہر ہی ادھر ٹھہرو. تو انہوں نے تمبو اور ٹینٹس وغیرہ لگائے. نوکروں نے عورتوں کو حکم کیا کہ تم اونٹنی کا دودھ دو اور چاول نکال کے کھیر پکاؤ, آج جمعرات کا دن ہے, کھیر کھاؤ. کھیر پکائی گئی, نماز پڑھی. نماز کے بعد دسترخوان لگا, سفرا لگایا, نیچے بیٹھے تو ایک آدمی کی نظر جھاڑ پہ پڑی کہ بھائی یہاں کوئی آدمی ہے. تو کسی نے کہا کہ لیڈر کو کہ بھائی ادھر ایک آدمی بیٹھا ہے, اچھا بلاؤ اس کو. اس کو بلایا. جب نزدیک آیا تو کہتا ہے بسم اللہ. تو اس نے دیکھا سفرے میں اور تو کچھ نہیں ہے, کھیر پڑی ہے, تو چلا گیا. اس آدمی کو عربوں کی مینٹلٹی کے حساب سے یہ بڑی اپمان کی چیز ہے کہ کھانے پہ بلاؤ, وہ آوے اور کھانا دیکھ کے چلا جاوے. بہت بڑی انسلٹ مانی اس نے. اس نے کہا پکڑو اس کو, کیا سمجھتے اپنے آپ کو. بلایا اس کو بولا تیرے کو یہ کھیر کھانی. بولا میں نہیں کھاؤں گا. غلاموں کو بلا دے, کہتا پکڑو اس کے ہاتھ پاؤں, گرم گرم جلتی جلتی کھیر اس کے منہ میں ڈالی. جب منہ جل گیا تو کہتا میں کھاتا ہوں. دوسرے دن امام کے پاس جا کے معافی مانگی. میرا کہنے کا یہ مطلب یہ تھا کہ خدا تعالی ہماری روزی کا مالک ہے. خدا کے حکم پہ چلو, جماعت خانے آؤ, اچھے بنو, نیک بنو, مولا کے فرمان پہ عمل کرو, اور ہر حالت میں اپنے دل میں خوش رہو. غریبی ہے تو غریبی میں رہو, امیری ہے تو امیری میں رہو. کبھی کوئی دکھ تکلیف آ بھی گئی تو سمجھ لو وہ دیکھ رہا ہے,
کیا مولا گناہ ہے تو بخش دے، تو رحیم ہے، لیکن میری یہ تکلیف دور کر دے. اس کا گھر چھوڑ کے نافرمانی کر کے خدا کے سامنا کر کے کبھی ہم لڑنے جائیں گے تو ہم خدا کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. روزی رزق وہ خدا دیتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کے اندر یہ سمجھ کے مولا کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے اور وہ ہماری مدد کرے گا. جی دت ماہے ملو نتو نت، ہر روز جماعت کرنے آؤ، نتو نت ایوری ڈے. پہلی یہ مانو شریعت، تمہارے مذہب کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ روز صبح شام جماعت کھانے میں آؤ. دت ماہے ملو نتو نت، پہلی یہ مانو شریعت، طریقت اور حقیقت، معرفت میں من کو مار، تم چیت من میرا. ہمارا مذہب طریقت کا مذہب ہے، لیکن اس کی شریعت یہ ہے کہ روز جمع کھانے آؤ، جب کے ساتھ بیٹھ کے صبح شام دعا پڑھو، عبادت کرو، اور پھر اپنے طریقت کے اوپر اور حقیقت کے اوپر عمل کرو. جب تمہیں خدا تعالیٰ کی شناخت ہو جائے، معرفت ہو گئے، تو اس میں اپنے من کو مارو، یعنی اپنے من کے اوپر، اپنی ڈیزائرز کے اوپر، اپنی اچھاؤں کے اوپر کنٹرول کرو. جی گت ماہیں جب آؤ تب ہے زندہ بلاو، گت ماہیں جب آؤ تب ہے زندہ بلاو، پھل امرا پوری پاو، شاہ پیر کا دیدار تم چیت من میرا. جب تم گت میں آؤ، ہے زندہ بلاؤ، یعنی پکارو ہے زندہ. ہے زندہ کہنے سے کیا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے ایمان کی ڈکلیریشن ہے کہ حضرت امام اس جماعت خانے میں حاضر ناظر بیٹھا ہے. یہ اپنے ایمان کی ریفریشمنٹ ہے، یہ اپنے ایمان کو فریش کرنے والی چیز ہے، اور یہ ایک قسم کی سیلف ریمائنڈر ہے کہ میں جماعت خانے میں آیا ہوں، یہاں میرا مولا باپا بیٹھا ہے. جیسے ظاہر بھانے میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ باطن کے اندر ہم حضرت امام کے حضور میں بیٹھے ہیں. ہمارا بیہیویئر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اسٹائل جماعت خانے میں ادب سے، حضرت امام کے حضور میں ادب سے، عزت سے، رسپیکٹ سے بیٹھے. گت میں آؤ، ہے زندہ بلاو. جب تم کو اس بات کا یقین اور ایمان اور شردھا ہوگی تو پھل امرا پوری پاؤ. تم جماعت خانے میں بیٹھ کے اس طرح سمجھ لو گے کہ جیسے میں بہشت میں بیٹھا ہوں، اور تمہیں بہشت میں بیٹھنے کا پھل ملے گا. بھلا امرا پوری کا بہشت کا پھل کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ. جماعت خانے میں آ کے امام کے گھر کو سمجھ کے اس کے گھر کی رسپیکٹ رکھ کے عبادت کرو گے تو تمہیں امرا پوری کا پھل ملے گا. امرا پوری کا پھل پیس آف مائنڈ ہے، ٹرینکولیٹی ہے، کنٹینٹمنٹ ہے، سیٹسفیکشن ہے. وہ مومن کہ جو سچے صدق دل سے اپنے مولا کے گھر میں آ کے عبادت کرتا ہے، دینداروں، وہ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوگا، اس کے دل میں کبھی منجھارا نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر کبھی بھی ڈسکریجمنٹ نہیں ہوگی، وہ حیران نہیں ہوگا، گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس کو لونلی لیس نہیں لگے گی. وہ سمجھے گا میرا مولا میرے ساتھ ہے. اس کو مینٹل ٹربل کبھی نہیں ہوگی، اس کو نروس ٹربل کبھی نہیں ہوگی، اس کا ہائی پریشر کبھی نہیں جائے گا جو امام کے فرمان پہ عمل کرتا ہے. اس آدمی کے دل میں راحت اور سکون رہے گا. وہ غریب ہوگا تو بھی خوشی ہوگا، پیسے والا بنے گا تو اس میں مغروری اور ابھیمان پرائڈ نہیں آئے گا. وہ ہر حالت میں خوش رہے گا اور سکھی رہے گا. تو تم کو امرا پوری کا پھل بھی ملے گا. شاہ پیر کا دیدار ہے، وہ بھی امرا پوری کا پھل ہے، یعنی تمہاری انتکرن کے اندر مولانا حضرت امام تمہیں دیدار دے گئے. جی دان دسوند دیجے نت نت امیرس پیجے، دان دسوند دیجے
नित नित अमीरस पीजे आधीन हो रही है शातिर के दरबार तुम चेत मन मेरा। जमात खाने में जा रहा हूँ, उधर दस्तबंद दो और मौला की मेहमानी करो, अपनी कमानी में से कुछ हक मौला के घर में खर्च करो और न्याज पियो। हर रोज हम सुबह न्याज पीते हैं, निकालते हैं और निकलना चाहिए। और मौला के दरबार में आधीन होके रहो। आधीन मीन्स हम्बल बन के रहो, नम्र बन के रहो, अपने अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करके इस तरह से कि जैसे मौला के हुजूर में या मौला मैं कुछ नहीं, ऐसी अपने दिल के अंदर नियत करके समझ के जमात खाने में आओ और इबादत करो। मौला को कहो मौला सिर तपा गुनहगार हूँ, या मौला मैं कमजोर हूँ, मेरा हाथ पकड़, मेरे गुनाह माफ कर दे, मैं अपनी भूल चूक के ऊपर शर्मिंदा हूँ। ये आधीनता है और मौला के हुक्म के ऊपर अमल किया जाए। जमात खाने का जो स्ट्रक्चर है हमारा, मुखी कामड़िया के अधीन रहना, उनके हुक्म के ऊपर अमल करना, मुखी कामड़िया के पीछे चलना, मुखी कामड़िया का कभी सामना नहीं करना, जमात के अंदर सलाह मोहब्बत से रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम रखना। कभी दुश्मन भी हमारे बाजू में आके बैठ जाए, उसको भी साजो दीदार देने का मतलब ये है कि तेरे मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं। साजो दीदार यही है, हमारी कोई के साथ दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और खुदा न खास्ता कभी मन दुख हुआ तो जमात खाने के अंदर पंजा लेने से, एक ही प्याली में न्याज पीने से हमें आपस के अंदर वो मन दुख दूर कर देना चाहिए। हमारा मन क्लीन और साफ हो गया। चला पाठ है जी कहते इमाम बेगम कलमा पढ़ो हरदम, कहते इमाम बेगम कलमा पढ़ो हरदम, मत करना दूजा गम, तो पाओगे दीदार तुम चेत मन मेरा। सैयदा इमाम बेगम तिरसन कबीर दिन की औलाद में से थी। 1866 में गुजर गई बॉम्बे में। इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे मारिफत के गिनान लिखे हैं। कहते हैं कि हरदम कलमा पढ़ो। कलमा क्या है? कलमे के अंदर 3 नाम आते हैं, अल्लाह, रसूल और अली का, जिसको हम शातिर कहते हैं। अली जो है वो अल्लाह का नूर है और पीर है वो मोहम्मद का नूर है, इसी को हम शातिर कहते हैं। शातिर का मतलब अल्लाह रसूल, यानी शातिर को, अल्लाह रसूल को हमेशा याद करो, या अली या मोहम्मद। हम अपनी तस्बीह भी यही पढ़ते हैं, या अली या मोहम्मद। सारा दिन इसकी तस्बीह करो, इस कलमा को पढ़ते रहो और अपने दिल में कोई गम मत करो, अपने दिल में उदास मत हो। मौला बैठा है, उसके ऊपर यकीन और एतमाद रखो तो तुमको इंशाअल्लाह बातिनी दीदार होगा। ये बातिनी दीदार की तरफ इशारा है। हमारा मजहब, मैंने आपको शुरुआत में कहा, बातिनी मजहब है। हम तरीकती हैं, शरीयत से ऊंचे हैं। बहुत दफा बच्चे सवाल करते हैं, वाई वी डू नॉट अलाउ नॉन इस्माइली टू कम टू इन आवर जमात खाना। उसका आंसर ये है कि बिकॉज वी डू नॉट फॉलो शरीयत, वी आर अबव शरीयत, वी आर इन तरीकत, and that's why we do not allow the people who are lower level in religion than us. हम तरीकत में होने की वजह से दूसरों को अपने मजहब के अंदर नहीं आने देते जब तक कि वो हमारे मजहब के अंदर मौला की बैयत करके ना आए। तो हम तरीकती हिसाब से ये है कि हमारे अमाल, हमारे विचार अच्छे नेक पाक होने चाहिए, हज़रत इमाम के फरमान पे अमल करना चाहिए, दुनिया की मोह ममता माया के अंदर हमें नहीं फंसना चाहिए, आपस में प्रेम और मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए। यह है हमारे मजहब की तरीकत की दर्जे की बात है। मौला आपको सुख आबाद करे, ईमान की सलामती दे, हकीकत की समझ दे, गुनाह बदियों ना फरमानी से बचावे
آفت بلائیں مشکلیں بلائیں دور کرے، بیماری دفع کرے، نیک مرادیں پوری کرے، روزی روزگار میں برکت دے دے، تندرستی میں برکت دے دے، عزت آبرو زیادہ کرے، کتب قبیلے جملے جماعتوں میں صلاح سب محبت دے دے۔ مولانا حاضر امام آپ کی عبادت بندگی قبول کرے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ پہ ہمیشہ راضی رہے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔